الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ۔ احباب، آج علوم قرآن کی جو کلاس ہے اس میں آپ کو دو تین چیزیں پڑھانی ہیں۔ ایک تو ہے کہ سورت ایک آپ کو جو ہے نا تجوید کے ساتھ آپ کو کروانی ہے انشاءاللہ، تو مائدہ اور عائشہ ہے تو یہ دونوں ٹرائی کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوسرا جو ہے ترجمہ، کہ آپ کے لیے دو تین چیزیں ایسی ہیں جس میں ترجمہ کرنے سے آپ کو آسانی ہوگی، خود ترجمہ کرنے سے۔ تو آپ کو آج تین چیزیں بتاؤں گا میں، تین لفظ حروف بتاؤں گا، حروف، ان حروف سے آپ جو ہے وہ ترجمہ کرنے میں آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، تین جملے ہوں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو علوم قرآن سے بھی آپ کو تھوڑا سا میں آپ کو پڑھانے کی کوشش کروں گا اگر ٹائم بچ گیا تو چلیں سب سے پہلے جو ہے ہم لوگ شروع کرتے ہیں شیخ الحصری سے، کہ وہ ہمیں سورہ المسد، سورہ اللہب یا سورہ المسد جو ہے وہ ہمیں تجوید کے ساتھ سکھا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ بحرین کے شیخ سے بھی سیکھیں گے، کویت کے شیخ سے بھی سیکھیں گے انشاءاللہ کہ وہ کیسے اس کو پڑھتے ہیں۔ تو آپ لوگ غور سے سنیے، پھر مجھے آپ نے سنانا بھی ہے۔ وامرأة ذات لهب ٹھیک ہے، ایک اور سنتے ہیں۔ تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ ٹھیک ہو گیا، ایک دفعہ اور سنتے ہیں۔ تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ چلیں جی، جی مائدہ آپ قرآن مجید پڑھ سکتی ہیں آج؟ جی سر، اگر آپ میری ہیلپ کریں تو میں پڑھ لوں گی۔ ہاں پلیز، شاباش، سنائیے سورہ المسد یا سورہ اللہب۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حملتہ الحطب
في جيدها حبل من مسد. अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। मायदा देखो, ये आपने दो जगह पे ऐसी गलती की है जिससे नमाज टूट जाएगी, ठीक है। तो आपने इसको इस सूरत आपको हिफ्ज नहीं है ना, आपने इस सूरत को हिफ्ज जी नहीं जी करना है, ठीक है। ये इसलिए इसलिए हिफ्ज करना जरूरी है इसका कि ये आखिरी 10 सूरतों में आती है, ठीक है। तो हमें नमाजें हमारी जो है वो इनसे इनसे से जो है ना हम लोग अच्छी करते हैं, खूबसूरत करते हैं। तो ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। एक तो ये है कि ये मा अगना अनहु मालूहु, लूहु मालूहु, एक ये मालूहु ठीक करना था। और एक है ये हम्मा, हम्मालतल हतब। तो यहाँ पे आपने हम्मा, यहाँ पे अलिफ है ना, तो उसको आपने डबल ए पढ़ना है, ठीक है। हम्मालतल हतब। तो ये मीम जो इसके ऊपर शद है, जब भी मीम के ऊपर शद आ जाए या नून के ऊपर शद आ जाए, यहाँ आपने आवाज को नाक में आपने लेके जाना है, ठीक है। चलें, एक और भी है कि यहाँ यदा, यहाँ पे एक आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक मद है, तो इसको जरा लंबा करना है, ठीक है। और ये एक और चीज बता रहा हूँ, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो आयत का जो आखिरी हर्फ है उसमें आपने सब में एक झटका देना है उसको, ठीक है। तब का सब, ठीक है। तो एक दफा दोबारा सुनाइएगा, बल्कि मैं आपको पहले आयशा सुनाती है, वो आयशा पढ़ सकती हो आज? आयशा, आयशा कहाँ चली गई? जी सॉरी सॉरी, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था, मुझे भूल गया कि मैंने म्यूट सुनाए, किया। शाबाश, जरा सुनाए जरा। और मैदा गौर से सुनो बच्चे। ओके सर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, सायस्ला नारा ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. अच्छा, ये देखो ना, आपके जो जितने भी कलकला हैं वो बिल्कुल ज़बरदस्त हैं, आपके गुन्ने ज़बरदस्त हैं। और इसमें फिर भी आपने एक जगह पे, दो जगह पे ऐसे किया कि वो जिससे ना हर्फ का इजाफा हुआ और वो लहने जली है, यानी शफाफ गलती है आपकी, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होना जी, चाहिए। देखो कहाँ पे हुआ आपके ख्याल में, क्या हुआ आपसे? वम्राअतु वम्रअतुहु हम, नहीं, यहाँ पे नहीं है। ये जो है ना सयसला, सा सयस या नहीं है, सा या नहीं है, ठीक है। सय सयसला, सयस, हाँ सा मैंने गलती से, हाँ जी सा जी, नहीं करना, अलिफ नहीं है यहाँ पे, ठीक हाँ। है। सयसला, जब पढ़ के वो बंदा वो होता है ना, जब कॉन्शियस होके पढ़ता है तो उसमें गलती लाजमन हो अच्छा। जाती अच्छा, आप ऐसा करो ना, आप एक आयत पढ़ो और मायदा आपके पीछे एक आयत पढ़ेगी और मैं भी पढ़ूंगा, शाबाश, हाँ। है। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, जी, मायदा पढ़ो। तब्बत यदा अबी लहब वतब। अच्छा देखो, अब लहबिन। यहाँ पर जो अभी है ना, अभी यहाँ को लंबा नहीं करना, ठीक है, अभी को लंबा नहीं करना। और तब, ये तब, चलो एक दफा दोबारा ट्राई करो मायदा। तब्बत यदा अबी लहब वतब। व तब, वतब। क्या बात है लड़की, क्या बात है, शाबाश। इसको अपने पास नोट कर लो कि मेरी गलती कहाँ हो रही है मुझसे, ठीक है। अच्छा, दूसरी आयत पढ़ो आयशा। जी, मा अगना अन्हु माल क्यों अन्हु। ऐसे? ये अगना अनहु एक ही लफ्ज है, शाबाश। जी, वो मैं असल में थोड़ा छोटा लिखा हुआ ना इसलिए। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। जी, आप पढ़ो मायदा। मा अगना अन्हु मालुहु वमा कसब। क्या बात है लड़की, क्या बात है। अच्छा, मैदा को नहीं पता, मैदा आपने ना जब भी आज शुरू करेंगी ना सांस खींचेंगी, ठीक है। शाबाश जी। आशा, तीसरी आयत पढ़ो। सयस्ला सयस्ला नारा ذات लहब। क्या बात है जी आशा, अपना मैदा। सयस्ला नारन ज़ात लहब।
हाँ ये नारा, तो नाक में ना आवाज लेके जानी है। दोबारा पढ़ो जरा। सयस्ला नारं ज़ात लहब। क्या बात है लड़की, क्या बात है। ज़ात लहब, ये ज़ाता को सिंगल पढ़ना था, ठीक है शाबाश। अच्छा आगे ले पढ़ो लड़की आशा। वम्रअतुहु, नहीं फिर उसको यहाँ रुकना नहीं है ना, फिर वम सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ रुकना नहीं असल है, में आप मैं आगे चलो, मुकम्मल पढ़ो आप। ठीक है। वम्रअतुहु हम्मालतल हतब, दोबारा ये लफ्ज़ पढ़ो, क्या लफ्ज़ है शुरू वाला। वम्रअतुहु हम्मालतल हतब, क्या बात है, जी जी मायदा। वम्रअतुहु हम्मालतल हतब। हाँ और यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जिसको आपको गले की तरफ लेके जाना है, सिर्फ हा के अलावा, ठीक है। तो वम्रअतुहु हम्मालतल हतब। अच्छा ठीक हो गया जी। आयशा आखिरी याद पढ़ो। फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, क्या बात है जी। फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ लिया जी, शाबाश। चले, उम्मीद है कि आपको चीज़ें दिखाई दे रही होंगी मायदा, कि कहाँ कहाँ गलती हो सकती है, और आयशा को भी पता लग गया कि कहाँ कहाँ गलती हो सकती है। ये बहुत प्यारी सूरत है वैसे तिलावत करने के लिए। हाँ ठीक है। अच्छा चलो भाई, हम थोड़ा आगे चल रहे हैं, मूव करते हैं, मूव ऑन करते हैं, तर्जुमे की तरफ आते हैं, ठीक है। टाइम थोड़ा लगता है कि टाइम हमारा ज़ाया ना हो, ठीक है जी। तो आज में आप देख रहे हैं ये हमारे मेहमान तशरीफ लाए हैं प्रोफेसर जियाउल्लाह पहाड़ से। अहलन व सहलन, मरहबन मरहबन। अच्छा जी, तर्जुमे करने का आपको एक जो है यहाँ पर आपको तीन आपको चीजें बता रहा हूँ। पहली चीज है लाम जबर ला। ये जब भी लाम जबर ला आता है इसका मतलब होगा यकीनन, बेशक, ठीक है, ताकीद के लिए आता है, और उसमें श्योरिटी आती है, ठीक है चीज में। तो मैं अगर किसी भी नाउन के शुरू में आएगा, जैसे लकिताबुन, लकिताबुन, तो लाम जबर ला आ गया तो मैं कहूंगा यकीनन किताब है। लकिताबुन का तर्जुमा करूंगा, यकीनन किताब है। अच्छा नीचे देखो, लिखा है लजिक्रुन, यकीनन जिक्र है। लहक्कुन, यकीनन हक है। लाइबरतुन, यकीनन इबरत है। लो भाई मायदा, अब आप आपकी बारी है, चलो शाबाश, यहाँ से तर्जुमा करना शुरू करो। ऐसे ना दाएं बाएं, यहाँ से तर्जुमा, शाबाश ऐसे करो जी। लकिताबुन यकीनन किताब है। शाबाश। कुरान, लकुरान यकीनन कुरान है। लाइल्मुन यकीनन इल्म है। लहक्कुन यकीनन हक है। लकसमुन यकीनन कसम है। लजिक्रुन यकीनन जिक्र है। लहसरतुन यकीनन हसरत है। लहुदन यकीनन हिदायत है। लजुल्मुन यकीनन जुल्म है। लशदीदुन यकीनन शदीद है। शाबाश। सर ठीक पढ़ी? हाँ बिल्कुल ठीक है ठीक, सर। बिल्कुल ठीक। लशहीदुन यकीनन शहीद है। लगफूरुन यकीनन गफूर है। रहमतुन यकीनन रहमत है। लफिस्कुन यकीनन फिस्क है। शाबाश। लमजनून यकीनन मजनून है। लतंजीलुन यकीनन नाजिल किया गया है। हाँ लतज़किरत यकीनन याद दहानी है। लज़िक्री यकीनन नसीहत है। लफ़रिहुन यकीनन अकड़ता है। लया लयऊसुन यकीनन मायूस है। शाबाश। अच्छा यहाँ पे तंजील का एक लफ्ज आया, तंजील का ये एक लफ्ज, एक शहीद का लफ्ज आया। शहीद का तर्जुमा तो शहीद भी कर सकते हैं, लेकिन गवाह इसका मतलब होता है, यकीनन गवाह है। गफूर का माना मगफिरत करने वाला, और बहुत मगफिरत करने वाला, तो मैं तर्जुमा करूंगा यकीनन बहुत मगफिरत करने वाला है। इसी तरह जो तंजील का लफ्ज आता है, जब भी आता है, तंजील का मतलब होता है पे दर पे नाजिल करने वाला, या थोड़ा थोड़ा करके नाजिल करने वाला, ठीक है। तो लतंजीलन यकीनन थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया गया है। अच्छा, और लफरहन, फरह का मतलब खुश होने वाला होता है।
لیکن اصل میں یہاں ترجمہ اکڑنا کر دیا. اکڑنا اس لیے کیا ہے کہ اللہ پاک کو زیادہ خوشی پسند نہیں ہے. جو لوگ اکڑتے ہیں نا خوشی میں، ان کی بات ہو رہی ہے. اور یعوس، مایوس ایک لفظ سنا ہوگا، مایوس یہ وہی ہے. یعوس آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس کے اندر آپ کو مایوس نظر آئے گا. تو بالکل آپ نے صحیح ترجمہ کیا لڑکی. اچھا لل آخرہ، اچھا یہاں پہ ایک ہو گیا ہے، کہہ رہے ہیں تاکید کے لیے آنے والا یہ جو لام زبر لا ہے نا، بعض اوقات الفاظ کے شروع میں آتا ہے، ایسے الفاظ کے شروع میں جن کے شروع میں پہلے سے ہی الف لام لکھا ہوتا ہے. اس صورت میں کیا ہوگا کہ الف لام کا جو الف ہے وہ ختم ہو جائے گا، صرف لام رہ جائے گا، اور یوں دونوں لام مل جائیں گے. لل لل ایسے میں ترجمہ کریں گے یقیناً، وہی جو ترجمہ ہے. اس سے الف لام سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ترجمہ لکھا ہوا ایسے دکھائی دے گا. لل آخرت یعنی یقیناً آخرت ہے. لل ہدا یقیناً ہدایت ہے. لل حق یقیناً حق ہے. لل حسنہ یقیناً اچھائی ہے. بس یہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑا بس سوائے الف لام کے. آپ ان آیت میں دیکھیں گے تو ان آیات میں آپ کو یہ الفاظ نظر آئیں گے. مائدہ دیکھو دوبارہ سے غور سے، اس آیت میں دیکھو وا اور انا، بے شک. انا کا مطلب لکھ لیں پہلے تک، اگر نہیں لکھا تو انا اور انا دونوں کا مطلب ہوتا ہے بے شک، یقیناً. اچھا اس کے بعد ہے ہو. جب بھی ہو آیا کرے گا نا تو اس کا ترجمہ ہوا کرے گا ہز، یعنی اس کا، اس مرد کا، ٹھیک ہے، اس مذکر کا. اور دوسرا اس کا معنی آئے گا وہ. اچھا وَإِنَّهُ اور بے شک وہ جو ہے لَعِلْمٌ یقیناً علم ہے. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ اور بے شک وہ علم ہے. بس لِلسَّاعَةِ ساعت کے لیے، قیامت کے لیے. اچھا وَإِنَّهُ اور بے شک وہ جو ہے لِحُبِّ الْخَيْرِ خیر کی محبت کے لیے. خیر قرآن مجید میں جب بھی آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے مال اور بھلائی بھی، ٹھیک ہے کبھی کبھی. لشدید یقیناً، یقیناً شدید ہے، بہت زیادہ ہے. لحق آپ کو دکھائی دے رہا ہے، انہو لحق کا ترجمہ کروں گا میں یقیناً وہ، یقیناً وہ، یقیناً حق ہے. یعنی میں کہوں گا بے شک یقیناً وہ حق ہے، ایسے کہتے ہیں ترجمہ. اچھا ان فی ذالک بے شک اس میں لآیتن اس میں ایک آیت ہے، یقیناً ایک نشانی ہے. آیت کا مطلب نشانی، یقیناً اس میں نشانی ہے. لکم تمہارے لیے، لعبرتن آپ کو دکھائی دے رہا ہے، لقرآن دکھائی دے رہا ہے، لقسم دکھائی دے رہا ہے، لفسق دکھائی دے رہا ہے، لذکرن اور لتذکرتن اور لکتابن. تو آپ کو یہ سارے الفاظ دکھائی دے رہے ہیں جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں. اچھا جی ایک اور لفظ، ایک اور بلکہ فارمولہ سیکھ لیں آج کا، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی لفظ اس وزن پر آ جائے، وزن مطلب اس لے میں آ جائے، اس پوزیشن میں آ جائے، اس سانچے میں آ جائے، تو آپ نے ترجمہ کرنا ہے سب سے. سب سے یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کلائمیکس ہوتا ہے کسی چیز کا، یا سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے، وہ ہے اکبر. تو اس میں کبر ہے، بڑائی ہے، تو میں کہوں گا اکبر سب سے بڑا. اب یہاں ازلم ہے، اس کے اندر کیا دکھائی دے رہا ہے؟ ظلم دکھائی دے رہا ہے. تو ازلم کا معنی میں کروں گا سب سے بڑا ظالم. ارحم، رحم اس کے اندر چھپا ہوا ہے نا. ارحم یہ بھی دیکھو سارے ایک جیسے لفظ ہیں، یعنی ایک جیسے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے حرف پہ زبر ہے، دوسرا ساکن ہے، تیسرے پہ زبر ہے، اور چوتھے پہ پیش ہے. تو اکبرو اور ازلمو سب سے بڑا ظالم، ارحمو سب سے زیادہ رحم کرنے والا، اعلمو سب سے زیادہ جاننے والا، سب سے سب سے سب سے. تو یہ دیکھو نا اردو کے الفاظ ہیں، آپ نے صرف غور کرنا ہے بس. اب دیکھو یہاں پر اکبر کبر سے ہے، تو میں کہوں گا سب سے زیادہ، سب سے بڑا. اصغر، اصغر میں صغر ہے یعنی چھوٹائی ہے، چھوٹا ہونا، تو اصغر یعنی سب سے چھوٹا. اکبر بڑے بھائی کا نام رکھا جاتا ہے، اصغر چھوٹے بھائی کا نام رکھا جاتا ہے. اصغر سب سے چھوٹا. اعلم سب سے زیادہ جاننے والا.
ارحم سب سے زیادہ رحم کرنے والا، ازلمو سب سے زیادہ ظلم کرنے والا، احسن سب سے زیادہ اچھا، سب سے اچھا، احسن حسن سے، حسن سے یہ سب کے معنی اچھائی ہوتی ہے، حسن، حسین، حسنین یہ سب اسی میں سے آتا ہے، حسنہ، حسینہ، حسینہ بھی شاید ہو سکتا ہے، حسنات بھی ایسے ہی ہے، احسن سب سے زیادہ خوبصورت یا سب سے زیادہ اچھا، اقرب اس میں قرب ہے، نزدیکی ہے، تو میں کہوں گا سب سے قریب، اقرب، اور دوسرا لفظ ہے اعلیٰ، اچھا ہاں یہ تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے، اعلیٰ تھوڑا چینج ہو گیا لیکن یہ اسی کا دوسرا وزن ہے، تو آپ دیکھو گے اعلیٰ ایک لفظ ہے، اعلیٰ اسی وزن کا ہے، ٹھیک ہے، وزن کا مطلب میں پھر بتا رہا ہوں کہ زبر زیر کی جگہ، یعنی پہلے حرف پہ زبر ہوگا، دوسرا ساکن ہوگا، اور تیسرے پہ آپ دیکھیں گے کھڑی زبر ہوا کرے گی، ٹھیک ہے، تو میں کہوں گا اعلیٰ سب سے بلند، علوف بلندی والا، سب سے بلندی والا اعلیٰ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیں۔ اچھا اسی طرح کا وزن دیکھیں نا، ازکا سب سے زیادہ پاک، ازکی، زکیہ، زکات، یہ چیز سمجھتے ہیں نا، پاکی، یہ سب کا معنی پاکی پاکی ہے، تو ازکا سب سے پاک، ابقا اس میں بقا ہے نا، آپ دیکھ رہی ہیں بقا ہے، اس میں باقی رہنا، ابقا سب سے باقی، ادنا اس میں دنوف ہے یعنی کہ قریب قربت ہے، ادنا سب سے کم تر، اسی طرح اہدا سب سے زیادہ ہدایت پر، ہدایت پر سب سے زیادہ ہدایت، اہدا، یہ ویسے یہاں ایسے لگاؤں تو آپ کو ایسے ہو جائے گا۔ اچھا جی چلو میں اب اسے نکل رہا ہوں، تو اب یہاں دیکھو، احکم سب سے زیادہ محکم، سب سے زیادہ مضبوط، اور اقوم سب سے زیادہ قویم، قویم یعنی قائم رہنے والا، سب سے زیادہ صحیح، ہاں، اسفل سب سے زیادہ نیچے، سب سے گھٹیا، اسفل، اسی طرح اول، اول بھی اسی پر ہے، سب سے پہلے، اکثر سب سے زیادہ، اکثر سب سے زیادہ، یہ لفظ زیادہ اکثر آتا ہے، یہ زیادہ یہ اکثر آتا ہے، اکثر یعنی سب سے زیادہ آتا ہے، ادولو سب سے زیادہ گمراہ، سب سے گمراہ، ادولو، یہاں پہ لام دو دفعہ آ گیا ویسے تو انہوں نے ایک لام بنا دیا اس کا، اس لیے آپ کو شد دکھائی دے رہی ہے۔ اچھا اخسر سب سے زیادہ خسارے والا، اخسر، تو یہ اردو کے الفاظ ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں اس میں اندر اردو کے الفاظ ہیں، اعزو عزت والا، سب سے زیادہ عزت والا، اعزو، ہم جب کہتے ہیں نا اللہ تو کہتے ہیں اعزو اسمک، سب سے تمہارا نام زیادہ عزت والا ہے، ازلو، عز و جل بھی ہوتا ہے، ہاں، ازلو، عز و جل، عز و جل بھی کہتے ہیں، عز و جل بالکل ایسے ہی، ہاں اس کو ہم کیا کہتے ہیں، عز و جل کہتے ہیں، عز و جل، ہاں جی، اس کو اعز و اجلو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اعز و اجلو، عزو کہیں گے تو صرف عزت والا ہوگا، جلو جلالت والا، لیکن میں کہوں گا اعزو سب سے زیادہ عزت والا، اجلو سر سب سے، عز و جل غلط ہے، عز و جل، نہیں نہیں وہ ٹھیک ہے نا، وہ عزت والا ہے، وہ تو آپ کی عام کیٹیگری ہے نا، اگر اس کو آپ نے سپرلیٹو ڈگری کی پر لے کے جانا ہے تو اعزو کر دو، اعزو وہ اجلو، شروع میں حمزہ لگا دو تو یہ سب سے سپرلیٹو ڈگری بن جائے گی، احقو سب سے زیادہ حق والا، اشدو سب سے زیادہ شدید، سب سے شدید، خیر، خیر ویسے یہ نارمل لے کے آ گئے ہیں، اخیر ہو جائے گا یہ، اگر آپ نے اس طرح لگانا ہے نا اخیر تو وہ پھر زیادہ ہو جائے گا، لیکن ایسا ہوتا نہیں، شر لکھا ہوا ہے، خیر اور شر لکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ نا شدید لکھا جاتا ہے، اس کو آپ اشرو بھی کر سکتے ہیں اور اخیرو بھی کر سکتے ہیں، شدو۔ اچھا تو یہ ایک رول یہ بھی تھا، میں نے کہا آپ کو یہ بھی بتا دوں، ایک تیسرا جو آخری ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں، ترجمہ کرنے میں آسانی ہوگی، اور وہ ہے انا، انا کا مطلب ہوتا ہے یقیناً اور بے شک، ابھی جو میں نے بات کی، تو ان الکتاب بے شک جو کتاب ہے، ان الکتاب بے شک جو کتاب ہے، ان الانسان بے شک جو انسان ہے، ان الشرک بے شک جو شرک ہے، ان الموت بے شک جو موت ہے،
اب یہ مائدہ کر سکتی ہے. مائدہ ذرا یہاں سے شروع کر دو, دائیں سے بائیں کی طرف جاؤ. شاباش. سر اگر مسٹیک ہوگی نا تو پلیز آپ مائنڈ نہیں کریں گے. اچھا ہاں ٹھیک ہے, وہ جو میں آپ کو مارتا ہوں وہ نہیں ماروں گا. شاباش. اچھا. ان اللہ بے شک اللہ, ان الذین بے شک انصاف, ان الشرک بے شک شرک, ان الباطل بے شک باطل, ان الصلاۃ بے شک نماز, ان الہدی بے شک ہدایت, ان الموت بے شک موت, ان العزت بے شک عزت, ان الشیطان بے شک شیطان, ان الانسان بے شک انسان, ان القوم بے شک قوم, ان الامر بے شک امر, ان الارض بے شک زمین, ان العافیت عاقبت, ان العاقبت بے شک. سر عاقبت اس کا یعنی کہ کیا ہوگا؟ انجام. انجام عاقبت. انجام, انجام. ان الفضل بے شک فضل, ان جہنم بے شک جہنم, ان الساعۃ بے شک آسانی ہوگی سر. ہاں شاباش. اچھا. ان الخزي بے شک ان الساعۃ کا معنی ہے بے شک جو قیامت ہے. ان الخزي بے شک جو رسوائی ہے. شاباش. ان اچھا. السمع بے شک کان, ان الظن بے شک گمان, ان العہد بے شک عہدہ. سر صحیح ہے, بے شک عہدہ عہدہ کا ہوگا صحیح کہ نہیں؟ وہ سر کی شاید کال آ گئی ہے, کیا ہے؟ نہیں بتائیں بتائیں پلیز بتائیں. اچھا کیا کریں؟ سر یہ ان العہد, ان ان العہد, الساعۃ. یہ جو عہد جی ہوتا ہے, عہد نہیں ہوتا, عہد وعدہ. بے شک جو وعدہ وعدہ, ہے. ٹھیک ٹھیک, بے شک وعدہ, ان ھذا بے شک یہی ہے. ہاں بے شک یہ. ٹھیک ہے. ان ہاں. ان ذالک بے شک وہ, بے شک وہ, ان ابراہیم بے شک بے ابراہیم. شک ابراہیم, ان سمود, ان سمود. بے شک جو سمود ہے, قوم سمود ہے. اچھا. ان سمود بے شک سمود ہے, ان یاجوج یاجوج بے شک یاجوج, ان فرعون بے شک فرعون, ان قارون بے شک قارون. ہاں ٹھیک ہے. اچھا یہ دیکھو, یہاں پر دو تین الفاظ بھی ملا سکتے ہیں آپس میں, جیسے ان ابراہیم و اسماعیل, بے شک ابراہیم اور اسماعیل. ان الصفا والمروہ, بے شک جو صفا اور مروہ ہیں. ان السمع والبصر, بے شک جو سماعت اور بصارت ہے. ان یاجوج و ماجوج, بے شک یاجوج و ماجوج جو ہیں. ان فرعون و حامان, بے شک جو فرعون اور حامان ہے. آپ سب کو میں ٹاسک دے رہا ہوں کہ حامان کے بارے میں جانے کہ حامان کیا ہے. اس وقت پاکستانیوں کے لیے سب سے ضروری حامان کو جاننا ہے. اچھا. ان ابراہیم, بے شک جو ابراہیم ہے, وہ اسماعیل اور اسماعیل ہے, وہ اسحاق اور اسحاق ہے, اور وہ یعقوب اور یعقوب ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملا سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. اب دیکھو, ان ھذا عدو, آپ ترجمہ آدھا آدھا کریں گی. مائدہ دیکھو ذرا. ان ھذا بے شک یہ, عدو دشمن ہے. ان ھذہ بے شک یہ جو ہے, تذکرۃ نصیحت ہے. ان اللہ بے شک اللہ جو ہے, دیکھو درمیان میں کاٹا ہوا ہے نا, تاکہ آپ سمجھیں کہ ترجمہ کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. ان اللہ بے شک اللہ جو ہے, قادر وہ قدرت والا ہے. ان اللہ بے شک اللہ جو ہے, مخرج ظاہر کرنے والا ہے, خارج کرنے والا ہے, دکھانے والا ہے, نکالنے والا ہے. ان اللہ بے شک اللہ جو ہے, سمیع سننے والا ہے, بصیر اور خوب دیکھنے والا ہے. ان اللہ بے شک اللہ جو ہے, واسع وسعت والا ہے, علیم اور خوب جاننے والا ہے. ان اللہ علیم خبیر, ان اللہ غفور شکور. ان الساعۃ بے شک جو قیامت ہے, آتیۃ آنے والی ہے. آتیہ, آتیہ کا مطلب ہوتا ہے آنے والی. بعض اوقات ان کے شروع میں فا زبر فا لگا دیتے ہیں. تو فا زبر فا لگانے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے شروع میں آنے سے معنی کریں گے تو بے شک.
فا کا مطلب ہمیشہ پہلے زمانے میں کرتے تھے پس، پہلے اردو میں پس ابھی تک لکھا ہوا ہے قرآن مجید کے ترجمے میں، لیکن آپ نے ترجمہ کرنا ہے تو، انگلش میں بولے تو سو، تو فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ جو ہے علیم خوب جاننے والا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو اللہ جو ہے بے شک غنی، وہ غنی ہے۔ اس طرح آپ سارے ترجمہ خود کر سکتے ہیں۔ اب دیکھو آپ کو جو ابھی سیکھا، آپ لوگوں نے آج سیکھا، اس کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں قرآن مجید کی آیات میں۔ دیکھو ان ھذا، بے شک یہ جو ہے، لساحر، یقیناً جادوگر ہے، ان ھذا، بے شک یہ جو ہے، لسحر، یقیناً جادو ہے، وہ جادوگر ہے ساحر، اور یہ جادو ہے، سحر کہتے ہیں جادو کو۔ اب آپ ترجمہ کر سکتی ہیں خود، ان ھذا، بے شک یہ جو ہے، لشیء، یقیناً چیز ہے، ان ھذا، بے شک یہ جو ہے، لمکر، مکر ہے، ان ذالک، بے شک وہ جو ہے، لحق، یقیناً حق ہے، سچ ہے، ان الانسان، بے شک جو انسان ہے، لظلوم، بہت ظالم ہے، وَإِنَّ الدِّينَ، اور بے شک دین جو ہے، لواقع، یقیناً ہو کر رہنے والا ہے، دین یعنی کہ فیصلے کا دن، جزا اور سزا کا دن۔ ان ابراہیم، بے شک جو ابراہیم ہے، لحلیم، بہت بردبار آتے ہیں، ان اللہ، بے شک جو اللہ ہے، لعفو، معاف کرنے والا ہے یقیناً، غفور، اور بہت بخشنے والا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ جو ہے، لقوی، یقیناً قوی ہے، عزیز، اور غالب ہے، وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ جو ہے، لعلیم، یقیناً علیم ہے، حلیم، اور بردبار ہے، ان الانسان، بے شک انسان جو ہے، لکفور، یقیناً ناشکرا ہے، کفور کافر ہے، یعنی شدید کافر، یعنی کافر کا معنی ہوگا ناشکرا، یقیناً بہت ناشکرا ہے انسان۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ ترجمہ آسان ہے۔ مائدہ آپ کے لیے ترجمہ آسان ہو گیا تھوڑا سا؟ جی سر۔ ہاں یہ آسان ہے، بہت آسان الفاظ ہے، لیکن اس کو، یہ کتاب میں نے آپ کو بھیجی ہوئی ہے، دوبارہ بھیجتا ہوں، یہ کتاب ضرور پڑھیے، بہت زبردست کتاب ہے یہ ترجمہ یاد کرنے کے لیے۔ ان الدین، بے شک جو دین ہے، ان الشرک ہے، دیکھو یہ سارے الفاظ اب دوبارہ آ گئے ہیں، ان النفس، بے شک جو نفس ہے، آپ ترجمہ کر سکتی ہیں یہاں سے، بس یہاں تک تھا، اس کو میں یہاں پر روک رہا ہوں۔ ہمارے پاس کتنے منٹ ہیں؟ ابھی 13 منٹ ہمارے پاس ہیں، 13 منٹ پڑھ لیتے ہیں، چونکہ ابھی آلریڈی ہم 15 منٹ تو ہم پہلے شروع میں ضائع کر چکے ہیں، لوگ آتے نہیں تھے۔ اب دیکھو میں یہاں پہ آپ کو کچھ بتانا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، علوم قرآن کے حوالے سے، علوم قرآن الگ سے علم ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو کچھ اور بھی سکھانا چاہ رہا تھا، لیکن کہاں ظالم لوگ ہیں، آپ آتے نہیں ہیں تو کیا کریں، چلو جتنا بھی ہے، جتنے لوگ آ گئے ہیں کم سے کم وہ تو سیکھیں نا۔ اب دیکھو یہاں پر احباب، یہ علوم قرآن میں سے آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کو کام آئیں گی یہ چیزیں، اور ہم نے سب نے اس کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، قرآن مجید کے حوالے سے۔ یہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن چلو اس کو چھوڑ کے یہاں سے پڑھتا ہوں، میں آپ کو ایک باب پڑھاتا ہوں، آپ کو یہ بھی بہت آسان لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو کام آئے گا۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس کو بڑا خوبصورت لکھا ہوا ہے، اس کا خلاصہ سمجھ لیں آپ۔ ذرائع علم اور اس کی قسمیں، یعنی کہ علم انسان کو، نالج انسان کو کہاں سے ملتا ہے، مائدہ سمجھ رہی ہو نا، علم انسان کو کہاں سے ملتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں بالکل سن رہی ہوں۔ شاباش۔ اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کے لیے 3 ذرائع بنائے ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ سمجھے بات کو، یہ بہت اہم بات بتا رہا ہوں میں، یہ عقیدے کی بات بھی ہے، ٹھیک ہے، دیکھو 3 ذرائع ہیں انسان کے پاس علم حاصل کرنے کے، حواس خمسہ، جو یعنی ہمارے پاس جو 5 سینسز ہیں، یعنی آنکھ کا دیکھنا، کان کا سننا، ناک کا سونگھنا، زبان کا چکھنا، اور باقی تمام جسم کا لمس ہونا، یعنی کہ کیا ہوتا ہے، کتنا رہ گیا یار، آنکھ، کان، ناک، زبان، اور تمام جسم سے کیا کرتے ہو، وہ چھوتے ہو نا، چھونا، تو یہ ہوگا، چلو یہ ہے حواس خمسہ ہے، اس سے ہم کسی چیز کو ٹھنڈا، گرم، خوشبودار، بدبودار، اور ذائقہ دار کیا اس کا ہے، وہ اچھا، خوبصورت، برا، وہ دیکھ سکتے ہیں، اور سارا سن بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے، چیزوں کے بارے میں، یہ علم اس سے حاصل ہوتا ہے۔
ایک ذریعہ یہ ہے انسان کا. دوسرا ذریعہ ہے عقل کا، لیکن عقل خود کچھ بھی نہیں ہے. عقل یہ حواس خمسہ سے، جو انسان کے پاس 5 حصے ہیں، اس سے علوم حاصل کرتا ہے. یعنی علم یہاں سے لیتا ہے کہ یہ چیز گرم ہے یا ٹھنڈی ہے، ذرا دیکھوں میں. اس کو نہیں پتہ چلتا پتیلا گرم ہے یا ٹھنڈا ہے. جیسے وہ ہاتھ لگائے گا تو عقل کہے گی ہاں ہاتھ ہٹا لو، فوراً ہاتھ ہٹا لو چونکہ یہ گرم ہے بہت زیادہ. اسی طرح جب وہ سونگے گا تو پھر اس کو پتہ لگے گا کہ یہ خوشبو اچھی ہے یا بری ہے، وہ فوراً پتہ لگے اس کو لگے گا. اس طرح آنکھ کا دیکھنا ہے، جب تک دیکھے گا نہیں عقل فیصلہ نہیں کرے گی. تو عقل جو ہے ان سب کا محتاج ہے. اور آخری جو علم ہے، ذریعہ علم، وہ سب سے پختہ ہے، سب سے اچھا ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے شریف ترین ہے، اور سب سے یقینی ہے، اور وہ ہے وحی کا علم. اب یہ جو حواس خمسہ ہے، علم حاصل کرنے کے ان 3 ذرائع میں ترتیب اس طرح ہے کہ انسان کو کچھ چیزوں کا علم حواس خمسہ ظاہرہ سے ہوتا ہے. مثلا آنکھ سے دیکھ کر معلوم ہو گیا کہ ہمارے سامنے ایک شخص موجود ہے، اس کا رنگ گندمی ہے اور قد لمبا ہے، وغیرہ وغیرہ. عقل سے کیا کرتے ہو؟ اس طرح بعض چیزوں کا علم عقل سے ہوتا ہے. جیسے حواس خمسہ ظاہرہ سے معلوم ہوا کہ ایک شخص موجود ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ اس کو کس نے پیدا کیا. اب عقل نے بتا دیا کہ اس کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن یہ عقل سے حاصل ہونے والا علم بھی محدود ہے، کیونکہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کا علم نہ حواس خمسہ ظاہرہ سے ہوتا ہے اور نہ عقل سے. جیسے اس شخص کے بارے میں عقل نے یہ تو بتا دیا کہ اسے اللہ نے پیدا کیا، لیکن اس شخص کو کیوں پیدا کیا، اس پر کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کا کون سا کام اللہ کو پسند ہے اور کون سا ناپسند ہے، یہ سوالات ایسے ہیں کہ عقل اور حواس مل کر بھی اس کا جواب پیدا نہیں کر سکتے، اس کو معلوم نہیں پڑے گا. اب آخری چیز آتی ہے وحی. اس کے جوابات صرف اللہ تبارک و تعالی ہی دے سکتے ہیں، اور اللہ نے ان کے جوابات انسان کو دینے کے لیے جو ذریعہ مقرر فرمایا ہے اس کا نام وحی ہے. اس لیے وحی انسان کے لیے وہ اعلیٰ ترین ذریعہ علم ہے جو اسے اس کی زندگی سے متعلق جوابات مہیا کرتا ہے، جو عقل اور حواس کے ذریعے حل نہیں ہو سکتے. اس تشریح سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ صرف عقل اور مشاہدہ انسان کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے وحی الہی کی ضرورت ہوتی ہے. اب دیکھو یہ وحی بھی کہاں آئے گی. دیکھو ایک شخص ہے جس کا گونگا ہے، بہرا ہے، اندھا ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ دوسرے انسانوں کا سہارا لے گا، بھائی کا سہارا لے گا، ماں کا سہارا لے گا، بیوی کا سہارا لے گا. ایسا ہے نا، معذور بندہ ہو جائے، محتاج ہو جائے کسی کا، تو دوسرا انسان اس کے کام آئے گا نا، دوسرا انسان ہی ہوگا نا جو اس کے کام آئے گا. اسی طرح یہ جو وحی کا علم ہے، یعنی اپنی حقیقت کو پہچاننا اور اپنی زندگی کا مقصد جاننا اور زندگی کے صحیح راستے کو پہچاننا، وہ آپ کو ایک اور انسان بتائے گا جس کے پاس، جیسے تمہارے گھر میں تمہاری ماں باپ اور تمہارے بھائیوں کے پاس تھی نا، آنکھیں تھی، کان تھے اور زبان تھی، وہ گونگے نہیں تھے، وہ بہرے نہیں تھے، وہ اندھے نہیں تھے، تو وہ آپ سے تھوڑا سا افضل تھے نا، اچھے تھے، تو وہ آپ کے کام آ گئے. اب ایک اور انسان ہوگا جس کو یہ عقل بھی ملی ہوگی، اس کو لطائف بھی ملے ہوں گے، اور اس کو اللہ تعالیٰ پیغام بھی دیتا ہوگا، اور وہ وحی کا علم ہوگا. اللہ تعالیٰ اس سے بات کرے گا، اللہ اس کو سمجھائے گا، اور وہ جو بندہ ہوگا وہ لوگوں کو سمجھائے گا. اس بندے کو جو کہ سب سے معزز ترین بندہ ہوتا ہے، اور وہ جو سب سے عقل مند انسان ہوتا ہے، جو سب سے ذہین فتین انسان ہوتا ہے، اور جس سے غلطی کا کوئی بھی جو ہے وہ شائبہ نہیں ہو سکتا، وہ نبی کہلاتا ہے، وہ رسول ہوتا ہے جو ایک طرف اللہ سے ملا ہوتا ہے اور دوسری طرف وہ بندوں سے ملا ہوتا ہے، تو لوگوں کو اللہ کا راستہ دکھاتا ہے، سمجھاتا ہے. تو یہ وہی جو ہے یہ علم ہے اصل میں، جو کہ اس خاص بندے کو کی جاتی ہے. لیکن وہی کے طریقے ہیں. اب نبیوں میں ہر نبی جو ہے نا برابر نہیں ہے، بلکہ نبیوں میں درجے ہیں. کوئی ایسا ہے جو عام انسان ہے، پچھلی کتاب پر عمل کرواتا ہے لوگوں سے، لوگوں کو نصیحت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ پاک نے جو ہے وہ مجھے بھیجا ہے، اور معجزات اس کے ہاتھ سے رونما ہوتے ہیں. کچھ ایسے نبی ہیں جن سے اللہ پاک نے کلام کیا،
کچھ ایسے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، کچھ ایسے ہیں جن کو صرف ماں سے پیدا کیا، باپ نہیں تھا، تو اللہ پاک نے ان سے کسی سے کلام کیا، اور کسی کو معجزات زیادہ دے دیے، کسی کو ٹاسک بہت بڑا دے دیا، کسی پر صحیفہ اتارا، کسی پر قرآن کتاب اتاری، اور پھر کوئی ایسا ہے جس کو سارا کچھ عطا کیا، سارا کچھ، اور وہ ہمارے رسول ہیں۔ تو یہ اس میں کیا ہے، وحی کی جو قسم ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے آپ کے لیے۔ 5 منٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں۔ وحی کسے کہتے ہیں؟ وحی اور ایحا، یہ لغوی معنی اس کا ہوتا ہے چپکے سے اشارہ کر دینا، جلدی سے کوئی اشارہ کر دینا، اس کو وحی بولتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ خواہ یہ اشارہ آواز کے ذریعے سے ہو، یا کسی عضو کے ذریعے سے ہو، یا تحریر کی صورت میں ہو، بس آپ کو سمجھنا چاہیے اس بات کو کہ یہ اشارہ تھا، بس اشارہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ اچھا، بس یہاں تک اتنی بات کافی۔ وحی کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ المنزل علی نبی من انبیائہ، اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو اس کے کسی نبی پر نازل ہوتا ہے، وحی۔ ٹھیک ہے، اب یہ بات سمجھنے والی ہے۔ وحی کے ذریعے سے بندوں کو ان باتوں کی تعلیم دی جاتی ہے جو محض عقل اور حواس معلوم نہیں کر سکتے۔ یہ باتیں خالص دینی بھی ہو سکتی ہے اور دنیا کی عام ضروریات کی باتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ انبیاء کرام کی وحی عموماً پہلی قسم کی ہوتی ہے، یعنی کہ دینی باتیں ہوتی ہیں، لیکن بوقت ضرورت دنیاوی ضروریات بھی بذریعہ وحی بتائی جاتی ہے۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو ذرہ سازی بھی سکھا دی۔ حضرت آدم کو خواص اشیاء کا علم بھی دے دیا، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ علم طب وغیرہ بھی بنیادی طور پر بذریعہ وحی نازل ہوا، بلکہ ہر پیغمبر کو کچھ نہ کچھ عطا ہوا اور وہ بذریعہ وحی عطا ہوا، کیونکہ اس میں کمال دے دیا تھا اس کو۔ وحی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، مثلا 3 قسمیں ہیں کہ وحی قلبی، وحی الہی اور وحی ملکی۔ دیکھو وحی قلبی کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا براہ راست نبی کے قلب پر کوئی بات وارد کر دینا، قلب پر، دل پر۔ اس میں نہ فرشتہ کا واسطہ ہوتا ہے، نہ نبی کی قوت اور حواس کا کوئی تعلق ہوتا ہے، نہ ہی اس کی کوئی آواز سنائی دیتی ہے اس کو، بلکہ اچانک سے ایک بات دل میں آ جاتی ہے، اور یہ کیفیت بیداری میں بھی ہو سکتی ہے اور خواب میں بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے انبیاء کرام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی وحی ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، خواب میں دیا گیا تھا، وہ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا۔ اسی طرح کلام الہی، اللہ تعالیٰ کا براہ راست نبی سے بات کرنا، اس میں بھی کسی فرشتے کا واسطہ نہیں ہوتا، لیکن نبی کو آواز سنائی دیتی ہے۔ وحی کی اس قسم میں چونکہ باری تعالیٰ سے براہ راست ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے، اس لیے یہ قسم وحی کی تمام قسموں میں افضل ہے اور اعلیٰ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ سے خوب باتیں کی۔ وہی ملکی، اللہ تعالیٰ اپنا کلام کسی فرشتے کے ذریعے سے نبی کو بھیجتا ہے۔ کبھی یہ فرشتہ اپنی اصلی صورت میں آتا ہے، کبھی انسان کی صورت میں آتا ہے، اور کبھی نظر نہیں آتا، صرف آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ تینوں قسمیں اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہے۔ پردے کے پیچھے سے بھی بات کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں وحی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے جس طرح کی وحی نازل کی گئی، اس میں انشاءاللہ پھر میں آپ کو اگلے ہفتے انشاءاللہ بتاؤں گا، پیر کو انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ انشاءاللہ اس پڑھیں گے۔ ایک اور 2 کتابیں اور بھی آپ کو پڑھانی تھی، اس میں جو آپ کو پڑھانا تھا وہ آج وہ یہ تھا کہ قرآن مجید لکھا کیسے گیا ہے، یہ جو لکھائی ہے قرآن مجید کی، اس کا خاص علم کیا ہے، اور اس کے نقطے کیسے لگائے گئے، شروع میں کس کی شکل کا تھا، کس نے عربی زبان سیکھی پہلے، اس بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے باتیں کریں گے اگلے ہفتے انشاءاللہ، زندگی رہی تو، بشرط زندگی۔ تو آج اس پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمایا ہمارا یہاں سب کا جمع ہونا، اور قال اللہ قال الرسول بیان کرنا، دین کا علم حاصل کرنا۔ یہ بڑی خوبصورت محفل تھی جو ہم نے آج سجائی، اور جتنا کچھ بھی سیکھا، قرآن مجید سیکھا، قرآن کے علوم سیکھے، اصول سیکھے، تو اللہ پاک قبول فرمایا، اور اس میں کوئی غلطی اگر ہوئی ہو ہم سے تو اللہ تعالیٰ اس کو رفع دفع کر دے، اور اپنی بارگاہ میں اپنی شان کے لائق اس کو قبول فرمایا ہم سے، اور اس کے صدقے سے ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان اس کلمے کے ساتھ فرمائے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں عائشہ وغیرہ؟ کچھ ہے تو نہیں؟
کسی کی نہیں بات سر، شکریہ. چل السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیا بات ہے، میری بیگم آ گئی، دیکھو دال چاول لے کے آ گئی. صحیح ٹائم پر. صحیح ٹائم بتایا تم نے.